बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, फ़हम की आखिरी मंजिल, सलोनी की बुनियाद, लाइल्मी से इल्म की जानिब पहला कदम और तजस्सुस की खिड़की से झांकने वाली आंख। सवाल है, बाज़ सवाल जवाब से ज़्यादा वज़नी और ख्याल से ज़्यादा अहम और मायने ख़ेज़ भी होते हैं। कहने को वतन अजीज़ पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती कार फरमा है। सवाल ये है कि क्या कभी इस पर अमल भी हुआ? क्या हम एक आईनी जमहूरी रियासत में हैं? क्या हम एक आज़ाद मुआशरा है जहां आज़ादी राय और शख्सी आज़ादियां मौजूद हैं? क्या हम एक ऐसा मुआशरा है जहां ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है? अगर आइन और कानून की अमलदारी है तो मुआशरती नाहमवारी और मुआशी इस्तेसाल क्यों मौजूद है? नाज़रीन, आज की बात यह है कि इंतखाबी बसात बिछ गई है और कयास आराइयों का बाजार गर्म है। ऐसे में नई सियासी इत्तेहाद क्या क्या होंगे? इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि खसारों के बोझ तले दबकर कमजोर मईशत का दम घुट रहा है, तो ऐसे में निजकारी ही वाहिद हल है या कुछ और हल भी तवज्जो तलब हैं? दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक का दिवालिया निकल गया है। इसी हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ UN जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। सवाल यह है कि क्या निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक कब हल कराने का मुकदमा लड़ पाएंगे और भारत के बैनुल अक़वामी दहशत मुलविस होने और मकरूह चेहरे से नकाब नोचने में किस हद तक कामयाब होंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे PJ मीर साहब। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने जा रहे हैं, तो ऐसे में नए सियासी इत्तेहाद क्या क्या बनते देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी रियासत और आवाम इस मुल्क में जमहूरियत, जदीदियत, तरक्की और खुशहाली देखना चाहते हैं, लेकिन निज़ाम माशाल्लाह आमराना और बादशाहत पर मबनी देखना चाहते हैं। डिक्टेटरशिप, जहाँ ना फ़िक्र की आज़ादी हो, ना सोच की आज़ादी हो, ना इजहार की आज़ादी हो। तो ऐसे निज़ाम जो हैं जब कॉन्ट्रडिक्शन में रहते हैं तो ना वहाँ सियासत पनपती है, ना जमहूरियत पनपती है, ना आइन बालादस्त होता है, ना कानून बालादस्त होता है। पहली वजाहत तो ये ले लें जो आपने अपने इंट्रो में कहा। दूसरी बात यह है कि अब सियासी इत्तेहाद क्या बनेंगे। पहली तो सवाल ये कि सियासतदान अपनी अपनी घर जो है उसको बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। इस वक्त तो एक सियासी भौचाल सा आया हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये नैब की जो मामलात हैं ये कहाँ तक आगे चलते हैं, क्योंकि सबके मुकदमे खुल गए हैं तो सबको कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश है या ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा, सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर, ये देखना होगा। अभी मैं इसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकता। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अपने लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो किसी के साथ क्यों इत्तेहाद करेगी, क्यों पावर शेयर करेगी? अलबत्ता पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक इत्तेहाद बन सकता है जो एंटी पीपल्स पार्टी होगा। पंजाब में PMLN ने तो वजाहत कर दी है कि वो किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहती। PTI इलेक्शन लड़ती है तो वो क्यों किसी के साथ इत्तेहाद करेगी? पीपल्स पार्टी के पास क्या है पंजाब में, वो किससे इत्तेहाद करेगी, कौन उसको क्या देगा? ये जो नई पार्टी आई है ये तो अभी पैदा होने से पहले ही जो है ना बेचारी सियासी तौर पर यतीम नज़र आती है, इससे कौन इत्तेहाद करेगा? उसके बाद आगे चले बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर नेशनलिस्ट पार्टियाँ जो हैं वो एक अलाइंसेस बनाएंगी, उसमें पीपल्स पार्टी थोड़ा सा अपना हिस्सा डालेगी, कुछ नून लीग डालेगी। KPK में PTI के मुकाबले में एक एंटी PTI अलाइंस बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अलाइंस क्या बनेगा वो देखना होगा। अभी तो जिसे कहते हैं नाराज़गी ये है कि जनाब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले में परवेज़ खट्टक की पार्टी को क्यों खड़ा किया जा रहा है। और मैंने कल आपको बताया था प्रोग्राम के अंदर एक नई पार्टी खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर इकट्ठी की जा रही है और उसमें से काफ़ी लोग मुस्लिम लीग नून के वो वहाँ जा रहे हैं। तो अभी तो खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी के जब ये पक जाएगी तो पता चलेगा कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है, सिर्फ वीक अनाउंस हुआ है। ये खुद एक बहुत बड़ा अनोखा वाकया है कि डेट अनाउंस नहीं करनी, हफ्ता अनाउंस करना है। अब जब वो अनाउंस डेट भी आ जाएगी, शेड्यूल भी आ जाएगा, इंतखाबी मुहिम भी आएगी, तो पहले तो ये देखना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए क्या है, किसको इजाज़त मिलती है इंतखाब लड़ने की, किसको इजाज़त नहीं मिलती है। क्योंकि कल पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे थे हमें पंजाब में एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही, हमें पंजाब में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही है, इसी तरह से बाकी जमातों की रिजर्वेशन है। तो अभी अलायंसेस तो बहुत दूर की बात है, पहले तो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपनी प्लेसमेंट ठीक कर ले तो पता चलेगा कि इसके नतीजे में फिर क्या अलायंसेस बनते हैं। इस वक्त तो मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा जिसे कहते हैं कमजोर शक्ल में नजर आ रही हैं और उनका मुकदमा भी जो है वो सियासी तौर पे काफी कमजोर है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबले में। ठीक है PJ मीर साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं इंतखाबी मैदान तैयार है, आप क्या देख रहे हैं, नए सियासी इत्तेहाद क्या क्या बन सकते हैं? देखें, यहाँ हर चीज पॉसिबल है।
جو امپاسبل ہے ہم اس کو پاسبل کر دیتے ہیں کیونکہ اتنی انپریڈکٹیبلٹی ہے. یہ آپ دیکھیں گے جس وقت الیکشن کمیشن بتائے گی کہ بھائی یہ شیڈیول ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو یہ ہم تو کہتے ہیں نا مینڈیٹ, یہ جو مینڈک ہوگے نا یہ ادھر ادھر بھاگیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کو ملے گا کیا. بات وہی ہے, کہانی وہی ہے, کوئی اس میں چینج نہیں آئے گی. ہر بندہ جو جائے گا وہ کہے گا میں آپ کے ساتھ آتا ہوں, 10 گھوڑے لے کے آتا ہوں ادھر سے, 10 گھوڑے ادھر سے, آپ بتائیں کہ مجھے کیا ملے گا اس کے بعد. بات وہی مفادات کی ہے کہ آپ کو ملنا کیا ہے. تو بیسکلی اگر ہم نے پارٹی اس طرح ہی چلانی ہے اور پارٹیز کو اسی طرح اسی موڈ کے اندر رکھنا ہے تو پھر پاکستان کو خدا حافظ کریں. آپ نے بات کرنی ہے پاکستان کی. ہم پاکستان ایز اے اسٹیٹ کی بات نہیں کرتے, ہم ایز پولیٹیکل پارٹیز بات کرتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ پاکستان, دے آر پارٹ آف پاکستان. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اسٹیٹمنٹس اوور دا لاسٹ 3-4 months کس طرح اسٹیٹمنٹس چینج ہو رہی ہیں, کس طرح نئی پارٹیز پیدا ہو رہی ہیں, کس طرح پارٹیز کے الائنسز کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی پی 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 کے ساتھ چلی جائے, جس طرح کہ ابھی سلمان نے بات کی, پی ایم ایل این نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن یہاں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو رکھنے کی. آپ کے پاس ایک بفر پارٹی ہے جس کو میں کہتا ہوں ایڈجسٹیبل پارٹی, ایم کیو ایم. آپ نے اس کو ہر جگہ استعمال کیا ہے, اس کو ٹیررسٹ بھی آپ نے کہہ دیا تھا, ڈکلیئر کر دیا تھا اس کی پی ڈی ایم کی میٹنگ کے اندر لنڈن میں. اس کے بعد آپ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں, اس کو ساتھ بھی رکھتے ہیں. تو یہاں بڑی انپریڈکٹیبلٹی ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں اپنی نیتیں صاف کر کے کام نہیں کریں گے, یہ اسی طرح چلتا جائے گا. اس جلیبی کو ادھر سے لے کے آ جاؤ, ادھر سے لے کے آ جاؤ, یہ جلیبی رہے گی. اور اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ مجھے بتا دو کوئی بات کر رہا ہے مہنگائی کی؟ نو. جو آتا ہے وہ انٹرنیشنل ٹورز پہ چلا جاتا ہے. یہ آپ نے اگر کرنا تھا, ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, ہم ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ جا کے یونائٹڈ نیشنز کے اسمبلیز کے کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی انٹرم گورنمنٹ کے پرائم منسٹر. اور بھائی الیکٹڈ پرائم منسٹر تو مان سکتے ہیں, اب تو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں وہاں. فارن منسٹر کو بھیج دو, اب دیکھو کتنا آپ کا خرچہ ہوگا. ڈالر کی یہاں وہ آپ رونا دھونا لگا ہوا, ڈالر کوئی نہیں ہے, وہاں ڈالرز میں آپ جا کے کام کریں. سو بیسکلی ہم بات کرتے ہیں ہاں جی آسٹیرٹی کی, دیر از نو آسٹیرٹی. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر دیں گے, یہ ہوگا. یہ سارے وہی بات کرتے ہیں. ڈیزیز ہمیں پتہ ہے, کینسر ہمیں پتہ ہے, وہ آ کے دوبارہ پریس کانفرنس میں, میٹنگ میں, ہر جگہ اور آپ اخباروں میں آپ دیکھ لیتے ہیں. وی آل نو دا پرابلمس بٹ سولوشنز آنسر کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کیا ہے. رضی صاحب, ساری صورتحال میں یہ جو سابق صدر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے اس کی بھی اندرونی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. ذرا یہ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت کی جانب سے کہا گیا کہ جو سیاسی کشیدگی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, جو نون لیگ پر بیان بازی کی جا رہی ہے, اس سے تھوڑا جو ہے وہ احتیاط کی جائے اور ایسا نہ کیا جائے. جو کرنٹ سچویشن ہے, جس طرح سے میں نے باقی سب سے بھی یہی سوال کیا ہے, آپ کے خیال میں سیاسی اتحاد بنتے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں, میں وہ سیاسی اتحاد کی تو بات کرتا ہوں, لیکن پی جے میر صاحب نے بات جہاں پہ چھوڑی ہے اس پہ ایک اسٹیج ڈرامے کا بڑا مشہور و معروف لطیفہ ہے. میں نے کہا میں عرض کر دوں کہ ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک صاحب پاس میں بیٹھ کے رولا ڈال رہے تھے, اوے دودھ لے کے آؤ, اوے دودھ لے کے آؤ. تو جب وہ دودھ لایا گیا فوری طور پہ تو وہ دودھ پی کے کہنے لگے یہ ایکسیڈنٹ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا. یہ جتنے بھی کیئر ٹیکر آئے ہیں ان کی حالت وہی ہے کہ وہ دودھ لے کے آؤ, دودھ لے کے آؤ, مجھ سے صدمہ نہیں دیکھا جا رہا, اس سے مجھے نا قوم کا صدمہ نہیں دیکھا جا رہا. اینی ہاؤ جی, آج گینڈوں کا عالمی دن ہے جی, 22 سپٹمبر گینڈوں کا عالمی دن ہوتا ہے. ہم تمام گینڈے, جو جلا وطن گینڈے ہیں وہ بھی, جو جیل میں گینڈے ہیں وہ بھی, اور جو چڑیا گھر میں پائے جاتے ہیں فرار ہو گئے, سب کے لیے جو ہے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. اب آ جائیے, دیکھیے الیکشن سے کچھ دیر پہلے جو ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے. اچھا, سیاسی جو پرندے ہوتے ہیں وہ ایک چھتری سے اڑ کے دوسری چھتری پہ جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری طرف اڑ کے آئیں تو وہ جمہوریت کی بلندی ہوتی ہے اور وہ زمین کا جاگنا ہوتا ہے, فصلی بٹیروں کی چاندی کا موسم, اور ہماری طرف سے دوسری طرف جائیں تو وہ لوٹے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت. اس وقت جو ہے الیکشن کا ماحول جو ہے وہ ہلکا بننا شروع ہوا ہے اور جو ہے ایک ہلچل مچی ہے. پہلے صرف ایک پارٹی تھی اس ہلچل کے اوپر, جب اس کے قائد کو بند کر دیا گیا جیل میں تو اس کے بعد ایک سیاسی منظرنامے کے اوپر
जो था वो एक खामोशी छा गई, उदासी छा गई, मुर्दनी छा गई जिसको हम कहें, तो अब उसके अंदर बन रहा है। अब देखिए ये 1-on-1 मुलाकात थी, शुजात हुसैन साहब ने तो अपना मुस्तकबिल जो है वो PMLN के अंदर महफूज कर लिया हुआ है। उनके साहबजादगान जो हैं वो अपना सियासी मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून में देख रहे हैं। अच्छा। वो उस PDM की हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, तो इसलिए अब दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, हो सकता है शुजात साहब ने कुछ कमिटमेंट जरदारी साहब के साथ की हों, जो कि जरदारी साहब उनको याद दहानी करवाने पहुंचे हों। वैसे भी जरदारी साहब जो है वो सियासत के बादशाह हैं और मुफाहमत के गुरु हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है वो पंजाब के अंदर अपने लिए कोई स्पेस ढूंढने के लिए आए हों कि जनाब आप आगे बात करें। लेकिन अगर वो इधर स्पेस ढूंढने की बात करेंगे तो फिर उन्हें सिंध के अंदर भी कोई स्पेस देना पड़ेगी किसी को, तो ये तो दो तरफा होता है ना, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो ये अगले इलेक्शन से पहले जो है ये इस तरह की बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी और हमें इस प्रोग्राम के लिए मौज़ूआत फराहम करती नजर आएंगी। ठीक है वागर साहब, एक तो यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, इंतखाबी मैदान अब तैयार है, आप कौन कौन से सियासी इत्तेहाद बनते देख रहे हो? और ज़िमनी सवाल मेरा ये स्टेटमेंट है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, आज गुफ्तगू में ये कहा गया कि तमाम सियासतदानों को ना इलेक्शन से कबल फांसी ज़मानत करा लेनी चाहिए जो करंट सिचुएशन है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है, सबसे पहले आप ये तो सोचें कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कितनी पार्टियों को इजाज़त देनी है इलेक्शन में हिस्सा लेने की, जबकि किसी पार्टी के किसी इंतखाबी निशान के बारे भी अभी तक नहीं हुई, अभी कोई उन्होंने शेड्यूल नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग उसी बात पर भी एतराज़ कर रहे थे, मैंने कई पॉलिटिशियंस की बात सुनी है कि ये जो अगले साल का जनवरी का पहला हफ्ता है उसकी तारीख क्यों नहीं दी जा रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अभी तक तो ये बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, अब किसने किसके साथ जुड़ना है और किसने किसकी मुखालफत करनी है, ये सारा कुछ अभी कुछ अरसे के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो सियासी इंतखाबात बनते नज़र आ रहे हैं उनमें मुस्लिम लीग नून तो किसी सूरत भी किसी के साथ मिलने को तैयार होती नज़र नहीं आ रही और सब लोगों की पैनलिस्ट की यही राय है। अब आसिफ अली जरदारी साहब की जो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात है ये बड़ी मानी खेज है। एक तो आपको पता है पहले भी उनकी मुलाकातें होती रहीं जब ये वजारत आला का जोड़ तोड़ था और उस वक़्त भी वो बड़े लाइन लाइट में रहे और यकीनी तौर पर उस वक्त जो इनके दरमियान बातें होंगी, अब उन्होंने बहुत सारी बातें याद कराई होंगी कि देखें हम आपके साथ इस तरह करते हैं, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो सियासत है पंजाब के अंदर वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़ी रहेगी और ज़िंदा रहेगी। अगर वो कोई भी ऐसी सियासी गलती करेंगे कि किसी और पार्टी के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो इत्तेहाद करते हैं तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए इस मुलाकात में बात तो सारी हुई है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब भी बड़े काई किस्म के सियासतदान हैं। सब ऐसी इसी सारी सिचुएशन में पीटीआई का सियासी इत्तेहाद देख रहे हैं किसी के साथ, या पीटीआई को आप इंतखाबात में भी देख रहे हैं? देखिए अब वही बात जो मैंने अभी आपको कही है कि अभी तो ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, क्या पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है, कौन कौन से लोग वो नाअहल करके बाहर फेंकते हैं, किसका क्या मुस्तकबिल होता है, इस पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं आपके आने वाले इंतखाबात। कौन सा महाज खाली होगा, कौन सा हल्का खाली होगा, कहाँ तहरीके इंसाफ के किस बंदे को इजाज़त है या नहीं है। एक आपने जो सवाल किया है परवेज़ इलाही साहब वाला, बात वैसे उनकी बिल्कुल सही है कि सब लोगों को जमानत कबल अज गिरफ्तारी और एक ऐसी जमानत करवा लेनी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर तमाम मुकदमात में उनको जमानत कबल अज गिरफ्तारी दे दी जाए ताकि वो आसानी से इलेक्शन लड़ सके। ठीक है पीजे मीर साहब, यही सवाल, जैसे आपने तो कहा था कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता, पीटीआई का आप सियासी इत्तेहाद किसी के साथ देख रहे हैं आने वाले इंतखाबात में, या फिर पीटीआई को ही आप इंतखाबात में देख रहे हैं या नहीं? देखिए पीटीआई को बिल्कुल इंतखाबात में देखना चाहिए। अगर तो आप जमहूरियत की बात करते हैं तो इसमें क्या बात है कि एक दिन जो 9 मई को हम बार बार इसको करते हैं, मुझे तो लगता है इस तरह के हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। बात यह है कि हर पार्टी के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं
اور بالکل انیکسیپٹیبل ہیں یہ انسیڈنٹس. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ پوری پارٹی کو اس طرح نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ آل آف اے سڈن پوری پارٹی یہ خراب ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ لو 70s میں کیا ہوتا رہا ہے, نون کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, ان کے اندر کے جو لوگ. دا کوشچن از کہ بیکاز ایک آدمی آپ بہت پاپولر ہو گیا ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ نے اس کو پکڑنے کے لیے پوری پارٹی کو آپ نے نیچے کر دیا. بھائی الیکشن کمیشن کون ہے؟ یہ عوام کے نمائندے ہیں, یہ تو الیکشن کروانے والے ہیں. آپ عوام سے پوچھیں وہ کس کو چاہتے ہیں, نون کو چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کو چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں, جے یو آئی, جس کو مرضی چاہتے ہیں, ایم کیو ایم ہوگی, کوئی بھی ہو گیا. آپ ان کے منہ نہیں بند کر سکتے, ان کے دروازے نہیں بند کر سکتے. یہ جمہوریت نہیں ہے, بالکل جمہوریت نہیں ہے یہ, کہیں بھی آپ چلے جائیں. ہاں جو ان کے اندر ہر پارٹی کے اندر میں بالکل اس پہ اوپن ہوں کہ جس نے غلط کام کیا پکڑو اس کو, مت چھوڑو, بٹ یو کانٹ آسٹرسائز دی انٹائر پارٹی. تو اب یہ جو الیکشن کمیشن کھیل رہی ہے کہ ہاں ہم دیکھیں گے کہ ان کو کرنا چاہیے نہیں ہے, یہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں یہ بالکل بےمعنی ڈسکشنز ہیں. اگر تو آپ کو ڈیموکریسی چاہیے یو ہیو ٹو بی فیئر, جس طرح بلاول کہتے ہیں, گیو اے لیول پلینگ فیلڈ ٹو ایوری بڈی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی بریک پر جائیں گے, کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے زیادہ نقصان کرنے والے 10 حکومتی اداروں کا مجموعی خسارہ 418 ارب سے زائد ہو گیا ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ خسارے والے اداروں کی نجکاری ضروری کیوں ہے اور کمزور معیشت کب تک خساروں کا بوجھ برداشت کرتی رہے گی؟ اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اسے آدھی رات تک نوافل پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے, اور جس نے عشاء کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کر لی وہ اتنا ثواب پاتا ہے کہ جیسے وہ ساری رات ہی نماز پڑھتا رہا ہو. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ زیادہ نقصان کرنے والے 10 حکومتی اداروں کا جو مجموعی خسارہ ہے 418 ارب سے اب زائد ہو گیا ہے, اور بہت سے ایسے مزید ادارے بھی سامنے آ رہے ہیں, کچھ سفید ہاتھی جن کے جو خسارے ہیں وہ بہت ایک لمٹ جو ہے اسے کراس بھی کر چکے ہیں. اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. رضوان رضی صاحب, یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اندر نجکاری ہی ایک واحد حل ہے یا پھر کوئی اور بھی سولوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہم نے بہت سارے تجربات کیے ہیں. پی ٹی سی ایل سے شروع ہو جائیے, وہ ڈیل آج تک ہماری تھرو نہیں ہو سکی. اس کے بعد کے الیکٹرک پہ آ جائیے, اس کا بھی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. نہ لوگوں کو سہولت ملی, نہ کمپنی نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ نئی پاور پروڈکشن لگائے گی وہ اس نے کی, اور نتیجے کے طور پہ وہاں کے لوگوں کی زندگی بے جیرن ہے اور انہیں سہولت کی بھی کوئی نہیں ملی. اور وہ کمپنی اربوں خربوں روپے آ جائے وہ پاکستان سے سروس چارجز کے نام پہ کمپنی خسارے میں.
لیکن اس کی ایڈمنسٹریشن کی سروسز جو وہ فراہم کر رہی ہے اس کے نام کے اوپر وہ ایک تھبنٹو قسم کی رقم پاکستان سے باہر دے جاتی ہے. دیکھیے جب تک ہم مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کریں گے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی فخر کے ساتھ، اس کے قائدین فخر کے ساتھ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہنا بند نہیں کریں گے کہ ہم نے نوکریاں دی ہیں اور ہم آئندہ بھی آ کے نوکریاں دیں گے. نوکریاں ایٹ وٹ کاسٹ؟ پی آئی اے کے اندر نوکریاں آپ دیکھیے ابھی تک اس طرف ہم کوئی دھیان نہیں دیتے. پاکستان کا سینٹ، پاکستان کی قومی اسمبلی، پاکستان کی پریزیڈنسی، پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس اتنے بڑے مفت خوروں کے مراکز بن چکے ہیں، ڈینز بن چکے ہیں، بیڑے غرق ہو گئے ہیں. یعنی کہ لائبریری، شمشاد اختر صاحبہ نے یہی کہا کہ جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ میرٹ کے بغیر تعیناتیوں اور سرکاری محکموں کے نقصانات کی بنیادی وہ تو ہے نا کمرشل ادارے. یہاں پہ تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. 150 بندہ لائبریری میں بھرتی کر دیا جو کبھی آتے ہی نہیں وہاں پہ، جو گھر بیٹھے تنخواہیں بھی وصول کرتے ہیں، سرکار کی ریزیڈنس بھی انجوائے کرتے ہیں. اب لائبریری کے اندر اس دور میں ڈیجیٹل لائبریری میں ایک لائبریرین ہونا چاہیے نا، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کے 2 ایسوسیٹ رکھ لیں. وہاں پہ اگر آپ 100-150 بندہ بھرتی کر دیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کے 40 طیارے تھے، کل بتایا ہمارے دوست اپنا واگا صاحب نے، وہ جب جتنا سٹاف 40 طیاروں پہ تھا اب 16 طیاروں پہ بھی اتنا ہی سٹاف ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. اور سٹاف بھی ہم نے اوور بھرا ہوا ہے. انڈیا میں جس ایئر لائن کا ہمارے مقابلے میں سٹاف تھا وہ ایئر لائن انہوں نے پرائیویٹائز کر دی، اور وہ ایئر لائن پتہ ہے آپ کو 450 طیارے لے کے آ رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو دی، پرائیویٹ سیکٹر نے لون اٹھایا، 450 طیارے لائے، اور ٹارگٹ ان کا کیا ہے کہ وہ 2028 تک نا اس ایئر لائن سے $30 بلین کا ریونیو کمائیں گے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ٹرکش ایئر لائن نے ٹارگٹ کیا کہ وہ 2030 تک ٹرکش ایئر لائن ترکی کو $50 ارب کما کے دے گی. اور ہمارے یہاں پہ 740 ارب روپیہ قرضہ ہو گیا، اس کی ارب روپیہ سالانہ قسط جانی ہے. اور پی آئی اے ٹوٹل، پی آئی اے اگر دیکھا جائے آپریشنل پروفٹ میں ہے آج بھی، پی آئی اے ٹوٹل 3 سے 4 ارب روپیہ 5 ارب روپیہ سال کا بچا پاتی ہے، کما پاتی ہے اپنے سارے خرچے نکال کے. تو وہ 5 ارب اور 150 ارب کہاں؟ اور یہ خسارہ، ہم خسارے کی قرض کی واپسی کے لیے مزید قرض لیتے ہیں، اور 2025 تک کہا جا رہا ہے کہ یہ 1000 ارب کے قریب اس کا پہنچ جائے گا خسارہ. تو یہ پرائیویٹائزیشن کے علاوہ یا پرائیویٹ سیکٹر کو آپ لے کے آئیں، حکومت اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرے، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ہمارے خطے کے اندر ساؤتھ افریقہ کی ایئر لائن نے یہ تجربہ کیا اور سری لنکن ایئر لائن نے یہ تجربہ کیا، ادروائز وہ دونوں ڈیفالٹ کر گئے تھے. ٹھیک ہے، واگا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کمزور جو معیشت ہے آلریڈی، اس پر یہ خساروں کا بوجھ ہے، کب تک اس بوجھ تلے دم گھٹے گا اس معیشت کا؟ اور جو امپورٹنٹ ایک اور بھی خبر سامنے آئی ہے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی، سال 2020 میں جو اس کا خسارہ تھا 108 ارب 50 کروڑ روپے تھا، اور اب اگر ہم ڈالر قیمت دیکھیں، اب کیا حالات دیکھیں، تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہر آنے والی حکومت کے دوران ایک دفعہ یہ شوشہ اٹھتا ہے نچکاری کا؟ جی ہاں. تو کبھی یہ نچکاری ہوئی بھی ہے؟ اوہ بھائی، وہ حکومت جس کی زندگی صرف 4 ماہ ہے اور وہ نگران حکومت ہے. اس پہ فواد حسن فواد صاحب نے کلیئر دیکھیے وہ فواد صاحب کرتے رہے، اختیارات بڑھائے گئے ہیں. ہاں وہ کرتے رہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا 4 ماہ میں اتنے بڑے بڑے ادارے جن کے ابھی اشتہار آئیں گے، ٹینڈر آئیں گے، اتنی دیر میں یہ گھر چلے جائیں گے، یہ نظام بھی ٹوٹ جائے گا، اگلا بھی ٹوٹ جائے گا، وہ ادارہ لڑکھڑانا شروع کر دے گا، جو امپلائیز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے رہنا ہے نہیں رہنا، وہ جو راہ سہا ان کا ڈھانچہ ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. بھئی جب تک ہماری اس طرح کی پالیسیاں مستقل نہیں ہوتی، اور یہ کام ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا. میں آپ کو بتا دوں، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے نچکاری کرے. ابھی آپ دیکھیے پچھلی گورنمنٹ نے تھوڑا سا کام شروع کیا، عمل تو شروع ہو گیا ہے پرائیویٹائزیشن کا پی آئی اے کی. جی وہ تو پچھلی گورنمنٹ شروع کر کے گئی ہوئی ہے. میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، جہاں خواجہ سعد رفیق صاحب جب منسٹر تھے تو اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نچکاری کا زیر التوا عمل ہے اسے مکمل کریں گے. جی مکمل کریں گے، لیکن 4 ماہ میں وہ مکمل نہیں ہونا. آپ دیکھ لیجئے گا روز ویلٹ ہوٹل کو بیچنا اور اس کی باقی سبسڈیز جو ہیں پی آئی اے کی اتنی بڑی ہیں، کس نے ان کو بیچنا ہے؟
دوسری بات ہے کہ ہر چیز میں تو ہم کک بیکس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی ایک بڑا ہوٹل, جیسے ہی ایک بڑی سبسڈری بکنے کے لیے آتی ہے تو ہمارے ہی لوگ اس میں کک بیکس لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ وہاں کھڑے کر دیتے ہیں. وہاں ایک نیا پھڈا کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں لوں گا, وہ کہتا ہے میں لوں. یہ کچھ نہیں ہونا. ابھی 3 بڑے ایئرپورٹس جو ہیں ان کی نجکاری کی جا رہی ہے, ان کو پرائیویٹ سیکٹر پہ دیا جا رہا ہے, جس میں کراچی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے. سب سے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ یہی 3 سب سے اہم ترین جو کمائی والے سول ایویشن کے لیے ایئرپورٹ تھے وہ دے دیے ہیں. چھوٹے ایئرپورٹ نہیں دیے جو اس وقت لاس میں جا رہے ہیں. بھئی جب ہماری شروع سے ہی بددیانتی شروع ہو جائے گی, ہماری نیت ہی خراب ہوگی, تو نجکاری کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سٹیل مل کا حال دیکھ لیں, اس میں بھرتیاں دیکھیں, پی آئی اے میں بھرتیاں دیکھیں, سول ایویشن میں بھرتیاں دیکھیں. جب ہم نے سارا نظام ہی خود خراب کیا ہے, اب آپ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کی نجکاری کرنی, کر کے دیکھ لیں. نجکاری ہونی نہیں ہے. میں آج آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ پی آئی اے کی نجکاری کر کے دکھا دیں. کل ہی وہاں شروع ہو چکے ہیں, آپ کو پتا ہے وہاں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں, کتنی دفعہ وہ ایئرپورٹ کا آپریشن امپلائیز بند کر چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پہلے طریقہ کار طے کریں تو پھر نجکاری ہو. ٹھیک ہے پی جے میر صاحب, خسارے والے جو ادارے ہیں ان کی نجکاری ہی واحد حل ہے یا پھر کوئی اور بھی حل ہے جو توجہ طلب ہے؟ دیکھیں, خسارہ پوری دنیا میں ہو جاتا ہے اداروں کے اندر, لیکن جب ہم اپنے آپ کو سٹڈی کرتے ہیں تو یہ کیوں ہے. آپ فار ایگزامپل ابھی پی آئی کی بات ہو رہی ہے, نسیم صاحب نے بات کی ہے, ایئر بلو پروفٹ میں جاتی ہے بڑا زبردست, چند جہازوں کے ساتھ. پی آئی اے پی جے میر صاحب چند جہازوں کے ساتھ, چند, بالکل صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اور سوری, پی جے میر صاحب چلائی کنہوں نے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے, جو پی آئی اے کے چیئرمین بھی رہے. پی آئی اے نہیں چلی, ایئر بلو چل گئی. ایبسلیوٹلی کریکٹ, ایبسلیوٹلی کریکٹ. اب بات یہ ہے کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, پہلے تو آپ پکڑو نا جس نے اس وقت پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا ہے, کس نے کیا ہے پتہ آپ کو؟ ایک آدمی نے, جس نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ ہمارے پائلٹس فیک اس کے ڈگریز یا اس کے لائسنسز پہ چل رہے ہیں. کوئی بھی نہیں. ہر 6 مہینے کے بعد پائلٹ کا اس کے ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کو ری لائسنس ہوتا ہے. آپ نے اسمبلی میں جا کے کر دیا, اس پرسپشن سے آپ یورپ میں جا نہیں سکے. اس کے بعد انہوں نے پکڑ لیا کہ جی آپ کا جو ایئر کرافٹ مینٹیننس ہے وہ اپ ٹو دا ناٹ دی آئیاٹا اسٹینڈرڈ. درست. آپ کے جو اس وقت سلاٹس ہیں سب, اور یہ انہوں نے اتنی غلطی کی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ٹرکی کے ساتھ شیئر کر کے استنبول جاتے ہیں اور وہاں سے ٹرکی آپ کے جو پیسنجرز ہیں وہ لنڈن ہیتھرو لے کے جاتا ہے. ون آف دا بگیسٹ منی میکنگ روٹس ہم نے بیڑا گرک کر دیا. یہ مینجمنٹ کی پرابلم ہے ہماری, ہم کام نہیں کرنا چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہیئر سے پہ چلتے ہیں. اور وہ ایئر کاموڈر جو ہے کیا جاوید ظفر, پتہ نہیں کیا انفارمیشن دی ہے منسٹر کو, منسٹر آ کے اسمبلی میں پھٹ گیا ہمارے ساتھ یہ میں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی اور پائلٹس کے ساتھ بات کی, ہر اندر ادارے کے. انہوں نے کہا جی دیکھو بیڑا غرق کر رکھتی ہے. دا کوشچن از کتنے پکڑے آپ نے, مجھے بتا دیں. انکوائری کوئی ہوئی؟ نو ون. پھر آپ کہتے ہیں اداروں کی بات کرتے ہیں, آپ کے منی میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکریپ پیرس میں, روزویلٹ نیو یارک میں. ہاں جی بیچ دو. لوگ دنیا میں ایسٹس بناتے ہیں, آپ ایسٹس بیچ دو. ایئرپورٹ آپ سے چل نہیں رہا, آپ نے ٹو لیٹ کر دیا. اب اس کے بعد اسٹیل مل کی بھی باری آ جائے گی, فکر آپ مت کریں. تو کوشچن از کہ ہماری مینجمنٹ کی پرابلم ہے. ہم نے ہر ایک کو بنایا, اتحاد, ایمریٹس, یو نیم اٹ, وی بلٹ اٹ اینڈ لک ایٹ اٹ. کہاں چلا گیا؟ کیونکہ یہ ہر چیز تھی پاکستان کے اندر, یہ صرف مینجمنٹ کی اور کرپشن کی بات ہے کہ دیٹ از دا ریزن ہم آگے ترقی نہیں کر سکے. اب ہم کس طرح اس کو ریفلوٹ کریں گے؟ مجھے بتائیں. ہاں جی پرائیویٹائز کر دے, یہ کر دے. یار جو مرضی کر دو, تمہاری اگر انٹینشنز ٹھیک ہیں تو پی آئی اے جس کو کہتے تھے دا ایئر لائن ٹو فلائی ود انٹرنیشنلی, آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. آج کیوں؟ بیکاز سب سے بڑا پرابلم اس ملک کے اندر مینیجریل پرابلم ہے ہر سیکٹر کے اندر. اور یہ جو مینجمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس ڈیلیگیشن آف اتھارٹی نہیں ہے. یہ نیب کیوں آگے آتا ہے اور یہ جو آفیسرز کام کیوں نہیں کرتے؟ ڈرتے ہیں کہ جی ان کی پینشنز خراب ہو جائیں گی, یہ اندر ہو جائیں گے بعد میں. سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک, دے ویٹ فار ریٹائرمنٹ, ود دا ریزلٹ پاکستان نیچے جا رہا ہے. دس از دا کینسر وچ یو آر فیسنگ ان دس کنٹری. اینڈ آئی ڈونٹ نو اس کو کون ٹھیک کرے گا. ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے.
وہی آپ کی والی بات ہے جو آپ نے پہلے کی کہ ڈیزیز کا سب کو پتہ ہے, سولوشن بھی پتہ ہے, اس کا علاج بھی پتہ ہے, لیکن اس طرف آتا کوئی نہیں ہے. سلمان عابد صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ پرائیویٹائزیشن ہی ایک آخری سولوشن ہے پھر خسارے والے اداروں کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایک فکرہ مجھ سے لے لیجئے, روزویلٹ ہوٹل بھی 2026 تک ہمارے پاس ہے. وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ اس کو گرا کے یا آپ 100 منزلہ بلڈنگ بنائیں یا یہ آپ ہمیں دے دیں سرکاری ریٹ کے اوپر, آپ اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے روزویلٹ ہوٹل کو آپ کلوز کر دیجیے. دیکھیے میری بات یہ ہے, آپ کس چیز کی نچکاری کریں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو اس ملک کی نچکاری کرنی پڑ جائے گی. یعنی ادارے آپ سے چلتے نہیں ہیں, ادارے آپ برباد کرتے ہیں سیاسی بنیادوں پر, غیر سیاسی بنیادوں پر, جمہوریت کے نام پر. تو ملک پھر کس چیز کا میں کہہ رہا ہوں, جب جمہوریت کے نام پہ, قانون کی بالادستی کے نام پہ کیا کیا بربادی ہم نے نہیں کی سارے اداروں کی. اچھا اگر آپ نے بربادی کر دی ہے تو اب آپ نے کہا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. اچھا پرائیویٹائز کون سی آپ نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنی ہے پی جے میر صاحب؟ اس کے اندر بھی تو آپ نے کمیشن کھانا ہے نا, اس کے اندر بھی آپ نے اقربہ پروری کرنی ہے, اس میں بھی آپ نے سیاسی وابستگیاں دیکھنی ہے, اس کے اندر بھی آپ نے دوستیاں نبھانی ہیں, خاندان نبھانے ہیں, اس کے اندر بھی آپ نے دوست ممالک کو ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. یعنی وہ بھی اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو تو سمجھ آتی ہے نا. نچکاری کا عمل بھی یہاں پہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا نان ٹرانسپیرنٹ بیسس کے اوپر ہے. اب آپ اچھا پھر دیکھیے, جب آپ نچکاری کرتے ہیں تو آپ کتنا انڈورس کرتے ہیں اور کتنا انشور کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کے جو مفادات ہیں اس کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے. آپ پرائیویٹائزیشن کر کے ایک صنعت کار کے پاس, ایک سیٹ کے پاس لوگوں کو گروی رکھ دیتے ہیں, نہ اس کی قیمتوں کو کوئی تعین کرنے والا, نہ اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا, وہ عام آدمی کا خون چوس جاتے ہیں. اب آپ ایجوکیشن کی مثال لے لیں نا, آپ نے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کیا ہے, آج ایجوکیشن سب سے مہنگا شعبہ بن گیا. آپ نے ہاسپٹلائزیشن کو پرائیویٹائز کیا, سب سے مہنگا شعبہ بن گیا, عام آدمی کے ایکسس سے باہر ہو گیا. سب سے پروفیٹیبل ہے ایجوکیشن سیکٹر. آپ پی آئی اے کے مقابلے میں دوسری ایئر لائن لائیں, اگر آپ نے ان چیزوں کو انشور نہیں کرنا تو یہاں کا جہاز کا ٹریول مشکل ہو جائے گا, اتنا مہنگا ہو جائے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ کوئی عقل کا کام کرے. اگر آپ سے ادارے نہیں چل رہے ہیں تو اس کی ریزن ڈھونڈے نا, ریزن کیا ہے, کازز کیا ہے. کازز یہ ہے کہ آپ اداروں کو چلانے کی بجائے اس کو اپنے گھر کی جسے کہتے ہیں باندھی سمجھ کے اس کی لوٹ مار کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پرائیویٹائزیشن اس مسئلے کا حل ہے. یعنی میں پرائیویٹائزیشن کا حامی ہوں, لیکن پرائیویٹائزیشن اسی طرح سے ہو جیسے دنیا کے اندر ہوتی ہے, جیسے دنیا کے اندر عام آدمی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, جیسے ان کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے, جیسے ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. یہ تھوڑی کہ قیمتوں کو تعین جو کرنا یا قیمتوں کو طے کرنا جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کر کے آپ ان اداروں کے مالکوں کو دے دیں, وہ جتنا مرضی پیسے کماتے رہیں, آپ کا کوئی پوچھ گچھ ہی نہ ہو, آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر پرائیویٹائزیشن یا نان پرائیویٹائزیشن سے زیادہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ اس ملک کو کتنا ٹرانسپیرنٹ انداز میں چلانا چاہتے ہیں. اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دوسرا ہوگا, اگر آپ نہیں چلانا چاہتے ہیں تو چاہے آپ سرکار کے رستے پہ چلائیں اور چاہے آپ پرائیویٹائز کر لیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بریک پر جائیں گے جی. بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یو این جنرل اسمبلی سے کچھ دیر میں خطاب کریں گے. اور سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر عوامی منگوں کے مطابق حل کرانے کا مقدمہ لڑ پائیں گے, اور اس کے ساتھ ہی کیا جو بھارت کے بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہونے سے جو اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا ہے, مزید نقاب نوشنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یو این اسمبلی سے خطاب کریں گے اب سے کچھ ہی دیر بعد. اور آج ان کی جانب سے ایک انٹرویو میں کہا گیا کہ آج اقوام متحدہ کے اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. واغا صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جو یہ دونوں ٹاپکس ہیں, ایک تو مسئلہ کشمیر والا اور دوسرا موسمیاتی تبدیلیوں والا اور اسلاموفوبیا والا, ان تمام جو مقدمات ہیں ان کو صحیح سے لڑ پائیں گے؟ دیکھیے ویسے تو ان ٹاپکس پہ پہلے بھی اس جنرل اسمبلی میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. وزیر اعظم جو گئے انہوں نے اس بات پہ بار بار بحث کی, لیکن یہاں پر ایک جو سوال کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے بارے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ راستے میں فرانس میں رکے ہیں اور وہاں انہوں نے ایک بڑے ہوٹل پہ کھانا کھایا ہے جو ان کا سٹاپ اوور تھا, اور وہ جنرل اسمبلی سے اپنی سیلفیز بھیج رہے ہیں, اس میں ہی وہ بہت خوش ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حل
وہ کہاں تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی بات چیت کرنے میں. یہاں پر نا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک چھوٹا سا لطیفہ سنانے لگا ہوں پھر میرا ٹائم ہی ختم ہو جانا. ایک صاحب حج کر کے, آپ کا ٹائم ختم, ایک صاحب حج کر کے واپس آئے بڑے خوشی خوشی, وہ اپنی اس بڑی دکان پہ جہاں وہ بہت سارا ادھار لیتے تھے وہ وہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے سب نے ان کو مبارکباد دی, حاجی صاحب حج کی مبارک ہو مبارک ہو. تو انہوں نے اس دکاندار کو کہتے ہیں کہ یار جلدی سے نا میرا کھاتا کھولو. اب دکاندار بڑا خوش ہو گیا کہ وہ حج کر کے آئے ہیں, آتے ہی سارے پیسے ادا کر دیں گے اور جو تھوڑی بہت گڑبڑ بھی کی ہوگی نا وہ بھی آج پیسے دے دیں گے. تو اس نے جلدی سے کھاتا کھولا تو وہ صاحب کہتے ہیں بس میرے نام کے اوپر نا حاجی لکھ دو, حاجی میرے نام کے آگے لکھ اور کھاتا وہیں بند کر دو. بات یہ ہے کہ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ بس اس فہرست میں نام آ جانا ہے کاکڑ صاحب کا کہ جنہوں نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے ان وزرائے اعظم میں نام آ جائے گا. آپ یقین کیجئے گا, یعنی شہیدوں کی فہرست میں نام اچھا سب کچھ رہے گا. اگر آپ کہیں کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. موسم بھی یہی رہنا ہے اور مسئلہ کشمیر بھی وہیں رہنا. چلیں پی جے میر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایجنڈا تو انہوں نے بتایا ہے اپنا, لگتا ہے وہ قائل کر پائیں گے UN کو؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ پہ بات کریں گے, پاکستان کی اپنی انوائرمنٹ تو دیکھ لیں. لاہور ورسٹ لیونگ سٹی ہے, ورسٹ لیونگ سٹی. ہم دلی کو کہتے ہیں, دلی سے اس کے بعد ادھر ہم ہیں, تو یہ کیا بات کریں گے جا کے؟ وہ تو ہنسیں گے ان کے اوپر. یہ انوائرمنٹ پہ بات کرنے آئے, ان کو تو اپنا ملک ہی دیکھو بڑا غرق ہوا ہوا. کشمیر کی بات کرتے ہیں. ہمارا جو کشمیر ہے ڈیفارسٹیشن, کمپلیٹ ڈیفارسٹیشن. ادھر آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں, وہاں سب فارسٹیشن ہے. جا کے آپ چلے جائیں چکوٹی, آپ کو نظر آ جائے گا وہاں سے. تو کوشچن از کہ ہم کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں. یو تھنک کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہاں, جو بھی ہو, انٹرم ہو, سلیکٹڈ ہو, الیکٹڈ ہو, کیا یہ ان کے جو فارن ایمبیسی سے ان کے ڈسپیچز نہیں جاتے ہیں وہاں؟ ان کے ساروں کے ڈسپیچز جاتے ہیں ان کی منسٹریز کے اندر, اور وہ اسی طرح فارمولیٹ کرتے ہیں پالیسیز اور آپ سے بات کرنے کے یہ جو ایجنڈے ہیں اور طریقے اور طور طریقے جتنے بھی ہوتے ہیں. سو دا کوشچن از, یہ میں سمجھتا ہوں کہ چلے اچھا ہو گیا جس طرح باغا صاحب نے کہا ہے کہ بھائی چلو ایک ٹور ہو گیا ان کا, تو سیلفی بھی کھینچ لی, دوبارہ موقع ملے گا نہیں. ایک لاٹری نکل آتی ہے وزٹ کی, ٹھیک ہے, اسٹیٹ ایکسپینس پہ آپ چلے گئے. آئی وش جس طرح انڈیا اپنا فارن منسٹر بھیجتا ہے نا, ہم بھی فارن منسٹر کو بھیج دیتے. جیلانی صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے واشنگٹن میں, مجھے پتا ہے وہاں یہ انہوں نے بڑے کام کیے جب یہ واشنگٹن میں ہوتے تھے, اور ان کو آپ بھیج دیتے ایز فارن منسٹر. مے بی ہی کوڈ ہیو اپنا کیس اچھا پلیٹ کر سکتے تھے وہ, لیکن یہ وہی بات کریں گے جو ان کو فورن آفس بتائے گا. آف دا کف کی بات کر نہیں سکتے. جی رضوان جی ہیں, لیکن جو خود بات کرتا ہے نا انسان, وہ الگ بات ہوتی ہے. صحیح. رضی صاحب بات یہ ہے کہ شاید پہلے اب تک واحد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے اس طرح خطاب کیا ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے. اس سے پہلے نان الیکٹڈ بھی رہے ہیں اور بھی الیکٹڈ بھی رہے ہوں گے, لیکن کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ یہ واحد دانہ ہے جس نے جا کے وہاں پہ خطاب کیا ہے. یہ میں ابھی میرے ذہن کے اندر ایک چیز وارد ہوئی ہے, کرنا ہے بس کچھ ہی دیر. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دوسری بات جو ہمیں اس کے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے میڈیا نے آج سے ایک بڑا اسٹرانگ پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ وہ جو خالصتان موومنٹ کے جو لیڈر تھے نجر صاحب, جن کو قتل کیا گیا ہے کینیڈا کے اندر, ٹارگٹ کلنگ کی ہے را نے, اور پورے اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ اس وقت جسٹن ٹروڈو صاحب نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بتا دیے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے یہ ہوتی ہیں قومیں. وہ وہاں پہ انڈین میڈیا اب پاکستان اور چائنا کو انوالو کرتا ہوا پایا گیا ہے. آج کے دن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہماری تو رات ہی نہیں, یہ وہ تو پاکستان کی کوئی ایجنسی تھی اور چائنا کی کوئی ایجنسی تھی, انہوں نے قتل کر کے ہمارے اوپر لگا دیا ہے, اور یہ تمہاری ایسی تیسی جناب, یہ تم الیکشن ہارو گے. وہ جسٹن ٹروڈو صاحب ایسے بھی ہاریں گے کیونکہ جس طرح انہوں نے انے وا انڈینز کو کینیڈا کے اندر آنے کی اجازت دی ہے, اور جس طرح یہاں سے فراڈ کر کے اور جعلی آئلٹس کے ذریعے انڈیا کے انڈر میٹرک ایون جاہل اور ڈفر لوگ بھی وہاں پہ پہنچا دیے گئے ہیں. جب تک وہ اس کو پکڑتے کینیڈا والے, اس وقت تک وہاں پہ پورا بھر چکا ہے. آئندہ کی ڈیموگرافی بھی چینج ہوگی, الیکشن بھی چینج ہوگا اس کے نتیجے میں جو جسٹن ٹروڈو صاحب نے حماقت فرمائی تھی.
तो अब उसका उनको देना पड़ेगा, और ये उसकी इब्तदा है। और जो लैंग्वेज इस वक्त इंडियन मीडिया बोल रहा है कनाडा के बारे में, मुझे खदशा है कि ये जो है ये शायद इनके ताल्लुकात बहुत जल्दी बहाल होने वाले नहीं हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जो कनाडा ने इस हवाले से अहम तरीन कदम उठाए, उसमें एक तो उन्होंने उनका सफ़ीर निकाल दिया। इसके साथ साथ जो एक और डेवलपमेंट हुई है, एक हाई कमिश्नर है श्री संजय कुमार रोमा, उसको भी कनाडा से उन्होंने निकालने का हुक्म दे दिया है। और भारत के साथ जो उनके तजारती ताल्लुकात थे वो भी उन्होंने आज से फ्रीज कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा से RSS के तमाम लोगों को मुल्क बदर किया जा रहा है, और उनका तमाम उन्होंने डाटा इकट्ठा कर लिया है। ये काम किया है। और इसके अलावा जो इमिग्रेशन के तमाम केसेस जो हैं वो होल्ड पे डाल दिए, उनके स्टूडेंट के दाखिले टर्मिनेट कर दिए गए। ये बेहतरीन मौका है कि हमें बड़ी फिक्र होती है, हमें बड़ी फिक्र होती है कि हम हिंदुस्तान के ऊपर बात करें। वो भाई अपना तमाशा तो आप खुद बना रहे हैं, वो कोई और नहीं बना रहा। ये जो निगरान वजीर आजम हैं, इनको कौन सुनेगा? आपका ख्याल है कि पूरी की UN असेंबली जो है वो बेवकूफ़ लोगों पर मुश्तमिल है? उनको नहीं पता कि एक शख्स जो है जो 90 दिन के लिए आया है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अमल नहीं हो रहा, वो आके हमें बताएगा कि माहौलियाती तब्दीलियों में किस तरह से तब्दीली लानी है, और मसला कश्मीर वो बताएगा। उसका मैंडेट क्या है? मसला कश्मीर पे वो क्यों बात करेगा? कौन सुनेगा उसकी, जो चंद दिन का मेहमान है? यानी हम देखें ना, हम किस किस्म के लोग हैं। हमारा ख्याल है कि हम इस किस्म की जुगाली करके, इस किस्म के ड्रामे करके बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि जैसे बाकी लोगों ने भी कहा है कि एक आप ठीक है जा रहे हैं, अपना पर्सनल ट्रिप आपका हो गया, उससे आप कोई फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन कोई आपको सीरियस नहीं लेगा। दुनिया में अगर आप दो बातों के ऊपर आप सीरियस हो सकते हैं, एक आप अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें, एक आप अपने रूल ऑफ लॉ को और गवर्नेंस के सिस्टम को ठीक करें, और तीसरा यह कि आप अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक जस्टिस ठीक करें और ह्यूमन राइट्स का पर्सपेक्टिव ठीक करें, तब आपको दुनिया सीरियस लेगी। अदरवाइज इन तीनों चीजों को नजरअंदाज करके दुनिया आपको कभी कोई सीरियस नहीं लेगी। महज एक जज्बाती नारों की पर मबनी मुल्क के तौर पर आपको देखा जाता है। ठीक है पीजे मीर साहब, आप भी यही समझते हैं? जैसे भी सलमान आबिद साहब ने कहा है कि उनका काम ये है ही नहीं, उनका काम तो कुछ और है जिसके लिए वो आए हैं 90 रोज़ की मुद्दत के लिए, तो जो अब वो जाएंगे तो उनकी जो गुफ्तगू है इतनी इम्पैक्टफुल होगी ही नहीं होगी जी। देखें, जब तक आपके सामने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता, आप एक केयर टेकर है, वो तो बेचारे देखो वो आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली, वो हमारे पास आए इलेक्शन करवाने के लिए। वो ये तो नहीं बताने के लिए हैं कश्मीर किस तरह होगा, एनवायरनमेंट क्या होगी, फलाना क्या होगा, वो ये तो नहीं बताने के लिए। वो बेसिकली एक केयर टेकर हैं और इनको केयरफुल होना चाहिए, और ये केयरफुल नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी बड़ी अच्छी बात की है कि इसके अंदर आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं लोगों को, आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं, ये बड़ा गलत इंप्रेशन है। मैं इसलिए कहता हूं कि ऐसे मौक़ों पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बड़ा केपेबल आदमी है, अब्बास जिलानी, आप इनको भेज दो। आपको जरूरी है कि जाके ये हॉलिडे ट्रिप करना है, रास्ते में आप पेरिस में रुक रहे हो, चले मे बी आपको रुकना पड़ गया, व्हाटएवर, बट आई थिंक अभी तक ये जो अपडेट है कि करनी है, डू इट। अनवर काकर साहब पहुंच गए हैं जी UN, अब कुछ ही देर में वो खिताब भी करेंगे। देखना यह है कि किस हद तक वो कायल कर पाएंगे UN को, और जो एजेंट आया उस पर वो गुफ्तगू करेंगे और कितनी इम्पैक्टफुल गुफ्तगू होगी, इस पर एनालिस्ट की राय आपने जान ली है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।